आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। रोज़ की तरह अपने वीडियो पर जाने से पहले हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर मबनी अंग्रेज़ी कंटेंट से महरूम न रह सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, करबला वो मार्का है जिसके अजायबात बेशुमार हैं। ये एक ऐसी जगह है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर रिश्ते और हर ताल्लुक़ ने इमाम पर अपनी जान निछावर की है। भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद, दोस्त, असहाब, ख़वातीन और हत्ता के ग़ुलामों ने भी अपनी जान का नजराना पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम गाहे बगाहे अपनी वीडियोज़ में करबला के मुख्तलिफ ज़ाविये आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू मार्का करबला में शामिल ग़ुलामों की तफसील और शहादत का बयान है। ये ग़ुलाम सिर्फ अहले बैत के ही ग़ुलाम नहीं बल्कि इनमें से कई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब के ग़ुलाम भी हैं कि जिन्होंने अपने आका के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जान का नजराना पेश किया। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये ग़ुलाम कौन थे और उनकी शहादत की कैफियत क्या थी। मंजाह बिन सहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुस्निया नामी एक कनीज़ थी जिसे आप अलैहिस्सलाम ने नौफिल बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब से ख़रीदा था और उसकी शादी सहम के साथ कर दी थी। उस कनीज़ के बतन से मंजाह पैदा हुए। हुस्निया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर काम करती थीं। इमाम अलैहिस्सलाम को सफ़र इराक़ दरपेश हुआ तो मंजाह वालिदा समेत हम सफ़र बने और मैदान करबला में बहादुरी के साथ अपने आका पर कुर्बान हो गए। इस बात को अल्लामा शेख अब्दुल्ला मामिकानी ने तनकीहुल मकाल फ़ी इल्मुल रिजाल में नकल किया है। अलबत्ता शेख मोहम्मद बिन ताहिर समावी नजफ़ी ने अब्सारुल ऐन में मंजाह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम लिखा है। ज़ियारत शुहदा जो नाहिया मुक़द्दसा की तरफ निस्बत रखती है उसमें इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम कहकर सलाम किया गया है। किताब शुहदाए करबला में अल्लामा सैयद अली नक्की ने इनका नाम मंजाह लिखा है। आप हमलाए ऊला में शहीद हुए और हस्सान बिन बकर हंजी ने आपको शहीद किया। नसर बिन अबी नीज़र कौन थे, इस बारे में इख्तलाफ है। मुहद्दिस नूरी ने मुस्तदरिक में और अस्कलानी ने असाबा में लिखा है कि अबी नीज़र हबशा के बादशाह निजाशी के फर्जंद थे। अभी छोटे ही थे कि मदीना आए और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। निजाशी की वफ़ात के बाद अहले हबशा ने चाहा कि वो बाप की मसनद पर मुतमक्किन हों, लेकिन उन्होंने ये कहकर उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी कि ज़िंदगी भर की तुम्हारी बादशाहत से खिदमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साथ मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। अबुल अब्बास अल मुबर्रिद ने अल कामिल में उन्हें सलातीन अजम की औलाद करार दिया है। रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुएं खोदने और वक्फ करने की तवील रिवायत इन्हीं से मनकूल है। इन्हीं बुजुर्गवार के फर्जंद नसर मदीना से काफिला हुसैनी के साथ चले और रोज़े आशूर दर्जाए शहादत पर फायजुल मराम हुए। साद बिन हारिस ये अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे। अल्लामा मामिकानी के मुताबिक उन्होंने पैगंबर अकरम का ज़माना देखा था। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में महकमा पुलिस के ऑफिसर रहे, फिर आज़रबाईजान के हाकिम मुकर्रर किए गए। मदीना से करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम सफ़र रहे और फर्जंद रसूल पर जान निछावर करके शहादत पाई। शेख समावी नजफ़ी ने अब्सारुल ऐन में उनके वालिद का नाम हर्ष लिखा है। जाबिर बिन हज्जाज जाबिर कबीलाए तय्यमुल्लाह बिन सालबा के फ़र्द आमिर बिन नहशल तय्यमी के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। शुजाआन कूफा में आपका शुमार होता था।
جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی حمایت میں کمر بستہ رہے، پھر روپوش ہو گئے۔ جب اطلاع پائی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں تو عمر ابن سعد ملعون کی لشکر کی ہمراہی اختیار کر کے کربلا پہنچے اور موقع پا کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حملہ اولا میں ان کی شہادت ہوئی۔ سعد عمر بن خالد اسدی سیداوی کے غلام تھے۔ زیارت شہداء میں سعید کے نام سے ان پر سلام کہا گیا ہے، جبکہ علامہ مامکانی نے تنقیح المقال میں انہیں سعد بن عبداللہ لکھا ہے۔ یہ نہایت ہی شریف النفس اور بلند ہمت انسان تھے۔ اپنے مالک کے ہمراہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام عذیب الحجانات پر آ ملے، جبکہ شیخ سماوی نے ابصار العین میں آپ کی ملاقات حاجز کے مقام پر تحریر کی ہے۔ بہرحال یہ آئے اور عاشور کے دن رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شبیب بن عبداللہ نیشلی، یہ حارث بن سری ہمدانی کے غلام تھے۔ نسابہ کلبی وغیرہ کا بیان ہے کہ واقعہ کربلا میں حارث بہت ضعیف تھے اور انہوں نے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف پایا تھا۔ دور خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام میں جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین میں فداکارانہ جوہر دکھائے اور اپنے شہر کوفہ سے سیف بن حارث اور مالک بن سری کے ہمراہ نکلے اور قافلہ شہادت میں شامل ہوئے۔ بقائے دین کی خاطر یوم عاشور راہ خدا میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ زیارت شہداء میں ان پر سلام کہا گیا ہے۔ حرس بن نبھانی، آپ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور بڑے بہادر شاہ سوار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، پھر سبط اکبر یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور شہادت امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دامن سے منسلک ہو گئے، حتیٰ کہ مدینہ سے کربلا تک ہم سفر رہے اور بالآخر روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے فردوس مکانی ہو گئے۔ سالم غلام عامر بن مسلم العبدی، بصرہ میں جب امام حسین علیہ السلام کا خط پہنچا تو عامر بن مسلم عبدی اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ اور سالم نامی غلام کے ساتھ نصرت کے لیے روانہ ہوئے۔ روز عاشور شم امامت کی پروانہ وار حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ زیارت شہداء میں سالم پر سلام کہا گیا ہے۔ رافع بن عبداللہ، یہ مسلم بن کثیر الازدی الارج، جنہیں اسقلانی نے الاصابہ میں صحابی رسول لکھا ہے کہ غلام تھے، کوفہ سے اپنے آقا کے ساتھ آئے اور خوب جنگ کی، بہت سے یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور بعد از نماز ظہر شہید ہوئے۔ سالم بن عمر، سالم بنی مدینہ جو کہ بنی قزاع کی ایک شاخ تھی کہ آزاد کردہ غلام تھے اور کوفہ کے معروف شیعہ شمار ہوتے تھے۔ حامیان امام حسین علیہ السلام کی ایک جماعت جس میں سالم بھی شامل تھے کو بدبخت کثیر بن شہاب نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا، مگر سالم کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور خفیہ طور پر کربلا پہنچ گئے۔ اہداف اسلامی کے حصول کے لیے نصرت امام علیہ السلام میں قتال کیا اور شہید ہوئے۔ زیارت شہداء میں ان پر بھی سلام کیا گیا ہے۔ قارب بن عبداللہ بن عریقۃ لیثی، ان کی والدہ فقیہہ امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھیں اور جناب رباب سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری پر مامور تھیں۔ عبداللہ بن عریقۃ سے ان کی شادی ہوئی اور قارب پیدا ہوئے۔ قارب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے کربلا پہنچے اور کارزار کربلا میں شہید ہوئے۔ زیارت شہداء میں ان پر سلام کہا گیا ہے۔ غلام ترکی، علامہ مامکانی کے مطابق آپ کا نام اسلم بن عمر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے انہیں خریدا اور اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ ان کے والد ترکستان کے رہنے والے تھے۔ آپ امام علیہ السلام کے پاس خطوط کی کتابت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔
چونکہ انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا گیا تھا، اس لیے جہاد کی اجازت کے لیے انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں جہاد کی اجازت دی اور یہ میدان کی طرف گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ کا غلام مصروف جہاد ہے تو آپ کے لیے اس کی جنگ دیکھنے کے لیے خیمے کے پردے کو ہٹا دیا گیا۔ وہ دوران جنگ یہ رجز پڑھ رہے تھے: سمندر میں میرے نیزے اور شمشیر کی گرمی سے آگ لگ جائے گی، فضا میرے تیروں کی پرواز سے بھر جائے گی، جب میری تلوار میرے ہاتھ میں چمکتی ہے تو مغرور حاسد کا دل شگافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یہ رجز پڑھتے ہوئے امتحان گاہ وفا میں اترے۔ میرے امیر حسین ہیں اور وہ بہترین امیر ہیں جو پیغمبر خدا کے دل کا چین ہیں۔ جب غلام ترکی زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے تو امام علیہ السلام ان کے پاس آئے، اپنا چہرہ مبارک اسلم کے رخسار پر رکھ دیا۔ اسلم مسکرائے اور کہا: میرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول کے رخسار میرے رخساروں پر رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر اسی اثنا میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ سلیم، آپ امام حسین علیہ السلام کے باوفا غلام تھے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ جون، جن کو جون بن حوی کہا جاتا ہے، جون حبشی تھے اور فضل بن عباس بن عبد المطلب کی ملکیت میں تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 150 اشرفی میں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو بخش دیا تھا۔ جون حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ ربضہ کی جلا وطنی میں بھی ساتھ نبھایا۔ جب 32 ہجری میں ابو ذر غفاری کی شہادت ہوئی تو مدینہ لوٹ آئے اور علی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ پھر امام حسن و امام حسین کے پاس رہے۔ روز عاشور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو جہاد کی اجازت چاہی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو خصوصی طور پر اجازت دیتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، ہماری وجہ سے مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اشک بار ہو گئے، خود کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور عرض کیا: فرزند رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راحت کے دنوں میں تو آپ کے ساتھ رہوں اور سختی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ اپنے صدقے میں مجھے جنت کا حقدار بنا دیجئے کہ میری بو خوشبو سے بدل جائے اور میرا حسب شریف ہو جائے اور میرا رنگ سفید ہو جائے۔ بخدا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ یہ سیاہ خون آپ لوگوں کے باشرف خون میں نہ مل جائے۔ آخر اس پرجوش فداکار کو نواسۂ رسول نے اذن جہاد عطا کیا اور وہ میدان کارزار میں اترے اور مصروف قتال ہوئے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: کفار لوگ دیکھیں گے ایک سیاہ غلام کی جنگ کو، جو وہ اپنی سیکل شدہ شمشیر کے ساتھ کرے گا، جو کاٹنے والی ہے، اور یہ تلوار آل محمد کے دفاع میں چلے گی، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ حبشی غلام کیسے اپنی زبان اور ہاتھ سے اولاد رسول کا دفاع کرتا ہے۔ ناظرین، جون بے جگری سے لڑے اور رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فرزند بطول سرہانے تشریف لائے، جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور پھر اپنے رخ انور کو جون کے چہرے پر رکھ دیا۔ جون نے آنکھیں کھولیں اور متبسم ہوئے اور مباحات کرتے ہوئے کہا: مجھ جیسا کون ہوگا جس کے رخساروں پر فرزند رسول کے رخسار ہیں؟ اب امام علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی: پروردگار، اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کی بو کو خوشبو سے بدل دے اور اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما، اور جون اور ہم محمد و آل محمد کے درمیان رشتہ معرفت قرار دے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ جب شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ جون کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن حارث، یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے۔ علامہ مامکانی کے مطابق آپ نے زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پایا، یعنی آپ کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔
یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں محکمہ پولیس کے آفیسر رہے، پھر آذربائیجان کے حاکم بھی رہے۔ جب نواسہ رسول عازم کربلا ہوئے تو ہم سفر ہوئے اور 10 محرم الحرام کو حملہ اولا میں رتبہ شہادت کو پا لیا۔ رافع بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مسلم بن کثیر آرج کے غلام تھے۔ ان کے آقا مسلم پہلے حملے میں شہید ہوئے، جبکہ رافع نے بعد الظہر شہادت پائی۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر سلام کہا گیا ہے۔ عقبہ ابن سمعان، یہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا کے غلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ غلام ہونے کی وجہ سے لشکر یزید نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد قتل نہیں کیا۔ انہی سے ایک مقتل جسے مقتل ابن سمعان کہتے ہیں منسوب ہے۔ اس مقتل میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے، جس کے عینی شاہد عقبہ خود ہیں۔ اس گفتگو میں امام نے قطعاً یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ہند یا کسی اور طرف نکل جاتا ہوں۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی وہ یہ ہیں: بنیان المرصوص، مصنف علامہ حیدر عباس، حدیث کربلا طالب جوہری، شہدائے کربلا صحیفہ کربلا علی نظری منفرد، سعادت الدارین محمد حسین ڈھکو، بہار الانوار، ابصار العین، شجاعان کربلا، اصحاب حسین ضمیر اختر نقوی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔